अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं आपकी किताब का चैप्टर नंबर 6, सबक नंबर 6 है आपकी किताब का, और वो है हैवानात की जमात बंदी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। जानदारों की जमात बंदी करने के लिए कौन कौन से उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सबक की शुरुआत होती है इस सवाल के साथ। किताब में सबक के शुरू में सवाल दिया हुआ है कि जानदारों की जमात बंदी करने के लिए हम कौन कौन से उसूलों का इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से उसूल इस्तेमाल किए जाते हैं, ज़रा अपने दिमाग पर जोर दीजिए। ये आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं। 2011 की मरदमशुमारी जो हुई थी, शुमारी जो हुई थी, उसके मुताबिक दुनिया में बर्री और बहरी कुर्रे में मौजूद तमाम जानदारों की तकरीबन 87 मिलियन अनवा की मालूमात मिली। इतनी बड़ी तादाद में मौजूद जानदारों का मुताला करने के लिए उनकी तकसीम और उनकी ग्रोह बंदी की ज़रूरत महसूस हुई। चूँकि इतनी बड़ी तादाद में ये तमाम जानवर मौजूद हैं, इसलिए अगर हमें उनके बारे में मालूमात हासिल करना है तो उन्हें प्रॉपर डिवाइड करना और उनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जानदारों में मुशाबहत और फ़र्क की बिना पर उनके ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाए जाते हैं। जानदारों के ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाने के ही इस अमल को हयाती जमात बंदी कहा जाता है, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जानदार, इसमें नबातात और हैवानात दोनों शामिल हो गए। अब जानदार में नबातात और हैवानात दोनों शामिल है, तो उनमें जो मुशाबहत है, यानी जो उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, तो उनको एक साथ रखा जाता है। जो उनमें फ़र्क है, यानी कुछ डाइवर्सिटीज़ भी पाई जाती है, तो उनमें जो फ़र्क डिफरेंसेस होते हैं, उनके बिना पर फिर उन्हें अलग अलग ग्रोह उनके बनाए जाते हैं। तो इस तरह से जो ग्रोह और ज़ेली ग्रोह बनाए जाते हैं, इसी को हयाती जमात बंदी कहते हैं। और इसमें सबसे ऊपर होता है किंगडम, फिर उसके बाद होता है फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और उसके बाद होता है स्पेसीज। तो ये क्या है, आज इस सबक में हम देखेंगे। इससे पहले आप लोग जो है पिछली जमात में जानदारों की जमात बंदी किस तरह से की जाती है, ये आप पिछली जमात में देख चुके हैं। गैर वाज़ह मरकज़ा बरदार और वाज़ह मरकज़ा बरदार, इस तरह से दो किस्मों में जानदारों को तकसीम किया जाता है। गैर वाज़ह मरकज़ा बरदार में यखुलवी जानदार, जिसमें है आलम नहरा। वाज़ह मरकज़ा बरदार में यखुलवी और कसीर खुलवी दोनों हैं। यखुलवी में शुमार होता है आलम 2 प्रोटेस्टा का, और कसीर खुलवी जानदार यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में शुमार होता है आलम फपून, आलम नबातात और आलम हैवानात। फपून शुआई तरकीब अंजाम ना देने वाले, नबातात शुआई तरकीब अंजाम देने वाले, और हैवानात खुलवी दीवार ना रखने वाले। खुलवी दीवार सिर्फ़ और सिर्फ नबातात में होती है, हैवानात में खुलवी दीवार मौजूद नहीं होती। गुज़श्ता जमातों में आपने जानदारों की जमात बंदी के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। हमारे अतराफ जानदार खुसूसन नबातात और हैवानात पाए जाते हैं। आपने उनकी जमात बंदी के मुख्तलिफ उसूलों का भी मुताला किया है। इस मालूमात पर मुबनी ज़ैल का खाका हमें मुकम्मल करना है, ये आपकी किताब में दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने आपको बताई ना, और पूरा खाका मैंने आपको बताई, तो आपको उसको देखना है और वो देखकर आपको यहाँ पर इसे कंप्लीट करना है अस खुद, ठीक है। तो हमने क्या देखे, जानदार जो है दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं वाज़ह मरकज़ा बरदार और एक होते हैं गैर वाज़ह मरकज़ा बरदार। वाज़ह मरकज़ा बरदार में फिर कसीर खुलवी जानदार है और यखुलवी जानदार है, और इसमें आलम कौन से है, आलम मनैरा है, आलम प्रोटेस्टा है। तो ये आपको देखकर कंप्लीट करना है। अभी मैंने पिछली स्लाइड में ये आपको बताई, तो वो देखिए और अपने किताब में से मुकम्मल कीजिए। नबातात की जमात बंदी किस तरह की गई है, ये भी आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। पिछले साल आपने पढ़े थे जमात नहुम में, और अगर आप भूल गए हैं तो इसका वीडियो स्टैंडर्ड 9th की प्लेलिस्ट में मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। हमने पढ़े थे कि आलम नबातात को 2 ग्रोह में तकसीम किया गया है, एक है ज़हरावी और एक है गैर ज़हरावी। ज़हरावी नबातात को मज़ीद 2 ग्रोह में तकसीम किया गया है, एक है खुल बीजा और एक है बन बीजा।
کھل بیجا کو مزید 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، یک دالہ اور دو دالہ، جبکہ غیر زہراوی نباتات کو تقسیم کیا گیا ہے تھیلوفائٹا، برائیوفائٹا اور ٹریڈوفائٹا میں۔ یہ ہم نے لاسٹ ایئر پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ سال آپ نے نباتات کی جماعت بندی کا مطالعہ کیا، اس مطالعے کے ذریعے آپ کو نباتات میں تنوع سے آگاہی ہوئی، آپ کو پتہ چلا کہ ڈائیورسٹی صرف اینیملز میں نہیں بلکہ پلانٹس میں بھی کتنی ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے، کتنے الگ الگ قسم کے نباتات پائے جاتے ہیں، اور ان کی جماعت بندی ہم نے پچھلے سال سیکھی تھی۔ آپ اپنے اطراف مختلف قسم کے حیوانات دیکھتے ہوں گے، کچھ جاندار بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو بعض جاندار بہت بڑے ہوتے ہیں، کچھ زمین پر رہتے ہیں تو کچھ پانی میں رہتے ہیں، کچھ حیوانات رینگتے ہیں تو کچھ حیوانات پانی میں تیرتے ہیں یا ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ حیوانات کی جلد پر سفنے ہوتے ہیں تو کچھ حیوانات کی جلد پر پر یا بال پائے جاتے ہیں۔ اس طرح کے حیوانات میں بھی بہت زیادہ تنوع دکھائی دیتا ہے۔ حال کی معلومات کے مطابق زمین پر اندازاً 7 ملین قسم کے حیوانات کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ اس میں سے ہر جماعت کا مطالعہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر حیوانات میں یکسانیت اور ان کے فرق پر منحصر گروہ اور ذیلی گروہ بنائے جائیں گے تو اس لاتعداد حیوانات کا مطالعہ کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے حیوانات کی جماعت بندی کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ ہم اپنے اطراف میں دیکھ لیجئے نا، نباتات جو ہم نے دیکھے کتنی اقسام کے ہیں، تو ویسے ہی حیوانات کتنی اقسام کے ہوتے ہیں۔ کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف میں کچھ پالتو ہے، کچھ جنگلی ہے، کچھ پانی میں رہتے ہیں، کچھ ہوا میں اڑتے ہیں، کچھ زیر زمین بھی پائے جاتے ہیں، کچھ درختوں پر رہتے ہیں، کچھ نباتات کی جو جڑیں ہیں ان میں پائے جاتے ہیں، کچھ نباتات کے تنوں پر نشو نما پاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے حیوانات ہمارے اطراف میں موجود ہوتے ہیں، تو ان کا مطالعہ کرنے میں آسانی ہو، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں آسانی ہو، اس لیے ان کی جماعت بندی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں حیوانات کی جماعت بندی کے بارے میں۔ حیوانات کی خصوصیت کی یکسانیت اور فرق پر مبنی حیوانات کے گروہ اور ذیلی گروہ تیار کرنا حیوانات کی جماعت بندی یا ان کی کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے، اینیملز کلاسیفیکیشن کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس چیپٹر میں اینیمل کلاسیفیکیشن کے بارے میں ہی معلومات۔ حیوانات کی جماعت بندی کی تاریخ کیا ہے، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، ہسٹری آف اینیمل کلاسیفیکیشن۔ مختلف ماہرین نے وقتاً فوقتاً حیوانات کی جماعت بندی کی کوشش کی ہے۔ یونانی فلسفی ارسطو نے سب سے پہلے حیوانات کی جماعت بندی کی تھی۔ انہوں نے جسمانی جسامت، عادت، مسکن جیسے موضوع پر مشتمل جماعت بندی کی تھی۔ بعد میں بہت سارے سائنسدانوں نے جو ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی اور مختلف طریقے سے ان کی جماعت بندی ہوئی، لیکن سب سے پہلا دم سٹارٹ جس نے کیا تھا جماعت بندی کے بارے میں، جس نے معلومات دی تھی، وہ ارسطو تھے۔ بعد ازاں سائنس میں ترقی کی بدولت حوالے بدلتے گئے اور اس کے مطابق جماعت بندی کے موضوع بھی بدلتے گئے۔ ارسطو کے ذریعے کی گئی جماعت بندی کے طریقے کو ترکیبی یا مصنوعی طریقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلی جماعت بندی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تھیروفرسٹس، پلینی، جان رے، لینس نے بھی جماعت بندی کے لیے ترکیبی طریقے کا سہارا لیا۔ بعد کے زمانے میں جماعت بندی کے قدرتی طریقے کا استعمال کیا گیا۔ جماعت بندی کا قدرتی طریقہ یعنی جانداروں کی جسمانی بناوٹ، ان کی خصوصیات، ان کے خلیات، کروموزومز، حیاتی کیمیائی خصوصیات جیسے موضوعات پر منحصر تھی۔ کچھ زمانے بعد ارتقائی اصولوں پر مبنی جماعت بندی عمل میں لائی گئی۔ تو دیکھیے، جماعت بندی جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کچھ کسی ایک سائنسداں کی بتائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً الگ الگ سائنسدانوں نے بہت سارے الگ الگ طریقے جماعت بندی کے بتائے۔ جیسے ارسطو کا طریقہ مصنوعی طریقہ تھا، پھر اس کے بعد تھیروفرسٹ، پلینی کا طریقہ ترکیبی طریقہ تھا، اس کے بعد قدرتی طریقے کا استعمال کیا گیا، کچھ اس کے بعد کے زمانے میں ارتقائی اصولوں پر مبنی جماعت بندی کی گئی، یعنی الگ الگ طریقے جماعت بندی کے استعمال کیے گئے۔
ڈوبزینسکی اور میئر نے اس طریقے کی بنیاد پر حیوانات کی جماعت بندی کی. اس کے بعد کارل ووز نے بھی حیوانات کی جماعت بندی کی. تو ان لوگوں نے بھی جو جماعت بندی کے طریقے بتائے وہ بھی کافی مؤثر تھے. جماعت بندی کے اب فائدے کیا کیا ہیں؟ جانداروں کا مطالعہ کرنے میں سہولت ہوتی ہے. کسی گروہ کے چند حیوانات کا مطالعہ کرے تب بھی اس گروہ کے تمام حیوانات کی معلومات ہو جاتی ہے. حیوانات کی ارتقاء سے متعلق آگاہی ہوتی ہے. دیکھیے جانداروں کا مطالعہ کرنے میں سہولت ہوتی ہے تو ہم سمجھ گئے. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 7 ملین انواع کے الگ الگ قسم کے جانور موجود ہیں تو ہم ہر ایک کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اگر ہم نے ایک پرٹیکولر گروہ کے بارے میں معلومات حاصل کی، جیسے اڑنے والے جاندار، ہم نے پتہ لگایا کہ اڑنے والے جانداروں کی کیا خصوصیت ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اڑنے والے جو جاندار ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہے تاکہ ان کا وزن کم رہے، اڑنے میں آسانی ہو. اڑنے والے جو جاندار ہوتے ہیں ان کے جسم پر پر پائے جاتے ہیں، ہے نا. تو وہ زیادہ تر اڑنے والے جاندار جو ہے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتے ہیں. تو یہ ہم نے چند اگر حیوانات کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر لی اڑنے والے جاندار کے گروہ کی، تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ تمام حیوانات میں یہی خصوصیات ہوگی، تو ہمیں تمام حیوانات کی معلومات مل جاتی ہے. حیوانات کے ارتقاء سے متعلق ہمیں آگاہی ہوتی ہے کہ حیوانات کا ارتقاء کس طرح ہوا ہوگا. حیوانات کی شناخت میں آسانی ہوتی ہے اور غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے. دیکھیے جب اس طرح سے جب ہم بچوں، خاص کر اب ہمیں تو شناخت کرنا، ہم بڑے ہو گئے تو ہمیں تو پتہ ہے حیوانات کی شناخت کس طرح سے کی جائے گی. لیکن جب ہم اس طرح سے گروہ بنا لیتے ہیں کہ یہ اڑنے والے جاندار ہیں، یہ رینگنے والے جاندار ہیں، چلنے والے جاندار ہیں، تو اس طرح سے شناخت کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور غلطی کا امکان نہیں ہوتا ہے. دوسرے جانداروں کے ساتھ حیوانات کے رشتے کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی ہے. ہر حیوان کا مسکن، قدرت میں اس کا حتمی مقام سمجھنے میں مدد ملتی ہے. دیکھیے ہر حیوانات کا مسکن علیحدہ ہوتا ہے، قدرت میں اس کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز، کوئی بھی جانور، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی چونٹی یا ایک چھوٹا سا بیکٹیریا جو ہمیں اپنی نارمل آنکھوں سے ہم دیکھ نہیں سکتے، بیجا نہیں بنایا ہے. ہر جانور کا قدرت میں ایک مقام ہے اور اس کا ایک اہم کردار ہے قدرت میں. تو کیا اہم کردار ہے اس کا اور کیا مقام ہے، یہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے. حیوانات میں موجود مختلف قسم کے توافق کی معلومات ہمیں ملتی ہے. حیوانات کی جماعت بندی کا روایتی طریقہ، ٹریڈیشنل میتھڈ آف اینیمل کلاسیفیکیشن. اب ہم دیکھیں گے پہلے روایتی طریقہ اور بعد میں ہم اس کے بعد معلومات حاصل کریں گے جدید طریقے کے بارے میں. تو روایتی طریقہ کون سا ہے، چلیے دیکھتے ہیں. روایتی طریقے کے مطابق حیوانات کے جسم کو سہارا دینے کے لیے فکری ستون کی موجودگی اور غیر موجودگی کی بنا پر عالم حیوانات کے 2 گروہ بنائے گئے، ایک غیر ہبلیے اور ایک ہبلیے. نان کارڈیٹس اور کارڈیٹس. فکری ستون یعنی نوٹوکارڈ جسے کہتے ہیں، تو اس کی موجودگی کی بنا پر 2 بنائے گئے، ایک ہو گیا نان کارڈیٹا اور ایک کارڈیٹا یا کارڈیٹس جسے کہتے ہیں. تو آج جو ہے ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ روایتی طریقہ ہے، ٹریڈیشنل طریقہ تھا یہ جماعت بندی کا. سب سے پہلے سمجھتے ہیں فکری ستون یا نوٹوکارڈ کیا ہے جس کی بنا پر جماعت بندی کی گئی ہے. نوٹوکارڈ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جسم کو سہارا دینے کا کام کرتے ہیں. A cartilaginous skeletal rod supporting the body in all embryonic and some adult chordate animals. تمام کارڈیٹ اینیملز جو ہوتے ہیں ان میں، ہبلیے جو ہوتے ہیں ان میں یہ موجود ہوتی ہے، نوٹوکارڈ یا فکری ستون موجود ہوتے ہیں اور یہ جسم کو سہارا دینے کا کام کرتے ہیں. دیکھیں یہ تصویر میں یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے، ہمارے پیچھے کی جانب جو ہڈیاں موجود ہوتی ہے، ورٹیبرا موجود ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں جو ڈسک ہوتی ہے وہ نوٹوکارڈز ہوتے ہیں اور یہ نوٹوکارڈز ہمارے جسم کو سہارا دینے کا کام کرتے ہیں. نان کارڈیٹس سب سے پہلے دیکھتے ہیں جن میں یہ فکری ستون موجود نہیں ہوتا، جس میں ہبل پش یا نوٹوکارڈ کا سہارا نہیں ہوتا ہے، حلق میں گل پھڑے نہیں ہوتے ہیں، عصبی ڈور یا نرو کارڈ موجود ہو تو جوڑے کی شکل میں ہوتی ہے،
ٹھوس یعنی سالڈ اور جسم کی بطنی جانب وینٹرل سائڈ ہوتی ہے. اگر دل موجود ہوتا ہے تو جسم کی ظہری جانب ہوتا ہے. بٹر فلائی پتہ ہے آپ کو، جو بٹر فلائی اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر سلائڈ پہ، تو یہ بٹر فلائی بھی نان کارڈیکس میں شمار ہوتی ہے. اس کے علاوہ آکٹوپس اور لیمیکس، یہ تمام بھی جو ہے ان کا شمار نان کارڈیکس میں ہوتا ہے. ان کے جسم میں فکری ستون موجود نہیں ہوتے. غیر ہبلیے حیوانات 10 گروہ یا فائلم میں تقسیم کیے گئے ہیں، اور کون کون سے ہیں وہ ہے پروٹوزوا، مسامدار جسم والے پیریفیرا، استوانہ جسم والے سنڈریا، چپٹے دودے والے، گول دودے والے، حلقے دار دودے والے، جوڑدار پیروں والے ایرتھوپوڈا، نرم جسم والے، شوکادار جسم والے، اور نیم نخائی. تو یہاں پر کچھ اگزامپل تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو. یہاں پر نان کارڈیٹا کی بہت ساری اگزامپل بتائی گئی ہے. اوپر جو ہے فائرم پوریفیرا میں اسپونجز آپ دیکھ سکتے ہو. شوکادار جسم والے میں اسٹار فش بتائی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مختلف قسم کے نان کارڈیٹا بتائے گئے ہیں غیر ہبلیے، جن میں فکری ستون موجود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بٹر فلائی بھی نظر آ رہی ہے. بٹر فلائی کا شمار بھی نان کارڈیٹا میں ہوتا ہے. تو اس کو کتنے 10 گروہ فائلم میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تقریباً 10 فائلم میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. اس کے بارے میں ہم زیادہ معلومات نہیں حاصل کریں گے. یہاں اس سبق میں اتنا سمجھنا ہی ضروری ہے کہ 10 فائلمز میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کارڈیٹس یا ہبلیے کے بارے میں. ہبلیے جو حیوانات ہیں ان کی خصوصیت دی گئی ہے. کیا خصوصیت ہے؟ جسم میں فکری ستون موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عصبی ڈور یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، نوٹوکارڈ موجود ہوتا ہے. ان میں سانس لینے کے لیے گل پھڑے یا پھیپھڑے ہوتے ہیں. عصبی ڈور جو ہوتی ہے وہ جسم کی ظہری جانب ہوتی ہے. دل جسم کے بطنی جانب ہوتا ہے. عصبی ڈور جسم میں پیچھے کی جانب ہوگی، دل آگے کی جانب ہوگا. اور ان میں نوٹوکارڈ موجود ہوتا ہے، عصبی ڈور موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے اہم خصوصیت کیا ہے کہ اس میں فکری ستون موجود ہوگا، ان میں گل پھڑے موجود ہوتے ہیں. یہ 2 اہم خصوصیات ہیں. ہبل پشت جسم کو سہارا دینے والی لمبی ڈوری جیسی ساخت ہے جو جسم کی ظہری جانب ہوتی ہے. ہبل پشت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہوتے ہیں یہ جسم کو سہارا دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں اور لمبی ڈوری جیسی ساخت ہوتی ہے، اور یہ ہمارے جسم میں پیچھے کی جانب ہوتی ہے. اب یہاں پر فائلم کارڈیٹا کی کچھ اگزامپلس بتائی گئی ہے. ہمارا انسانوں کا شمار بھی فائلم کارڈیٹا میں ہوتا ہے. ہمارے اندر بھی پیچھے عصبی ڈوری موجود ہے نا. اور اس کے علاوہ شیر، ہاتھی، اڑنے والے جاندار، پانی میں رہنے والے مچھلیاں، مینڈک اور گلہری، ڈائناسورز، بندر، یہ تمام کا شمار بھی فائلم کارڈیٹا میں ہوتا ہے. سانپ کا شمار بھی فائلم کارڈیٹا میں ہی ہوگا. تمام ہبلیے حیوانات کا ایک گروہ میں شامل کیا گیا ہے اور اس گروہ کا نام جو ہے ہبلیے رکھا گیا ہے، یا کارڈیٹا یا کارڈیکس جسے کہتے ہیں. گروہ ہبلیے کی 3 قسمیں جو ہے ذیلی گروہ بنائے گئے ہیں. ایک ہے یورو کارڈیٹا، اور ایک ہے سیفلو کارڈیٹا، اور ایک ہے ورٹیبریٹا، جن میں ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے. ذیلی گروہ ریڑھ داڑ کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے گول منہ والے سائکلومیٹا، سائکلوسٹومیٹا، دوسرا ہے مچھلی، تیسرا ہے جل تھلیے،
اس کے بعد ہے چوتھا رینگنے والے ریپٹائلز، پھر ہے پرندے برڈز، اور پھر ہے پستانیے میملز جن میں پستانیے موجود ہوتے ہیں جس سے وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، پستان موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر مزید ان میں تقسیم کیا گیا ہے. انسان کا شمار پستانیے میں ہوتا ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ تو جتنے بھی ہم اپنے اطراف میں جانور زیادہ تر دیکھتے ہیں وہ تمام کارڈیٹا ہیں، کارڈیٹس ہیں. تو اینیمل کنگڈم، نان کارڈیٹا، کارڈیٹا. نان کارڈیٹا میں کچھ اگزامپل یہاں پر بتائی گئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہو. پیریفیرا کی اگزامپل دی گئی ہے، تو ایرتھوپوڈا کی اگزامپل دی گئی ہے، اینیلیڈیا کی اگزامپل دی گئی ہے، تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کارڈیٹ کو اہم قسم جو ہے وہ ہے ورٹیبریٹا. ورٹیبریٹا کو بھی اور قسم میں تقسیم کیا گیا ہے، ایمفیبیا، اور پھر فشز، پائکسز، پھر ایوز یعنی اڑنے والے، ریپٹائلز اور میملز. دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو عالم حیوانات، ذیلی عالم غیر ہبلیے کی مزید اور جماعت کون سی بنائی گئی؟ ابتدائی حیوانات، استوانہ نما جسم والے، گول دودے والے، جوڑدار پیر والے، شوکہ دار جسم والے، مسامدار جسم والے، چپٹے دودے والے، حلقہ دار دودے والے، نرم جسم والے اور نیم نخائیے. جبکہ ذیلی عالم ہبلیے یعنی کارڈیٹا کو بنایا گیا ہے ذیلی عائلہ ہبلیے، اس میں یورو کارڈیٹا، سیفیلو کارڈیٹا اور فکریے یعنی ورٹیبریٹا. ورٹیبریٹا کو مزید اور 6 جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے: گول منہ والے، مچھلیاں، جل تھلیے، رینگنے والے پرندے اور پستانیے یا میملز جس میں انسانوں یعنی ہمارا بھی شمار ہوتا ہے. یہ اس سے پہلے تک ہم جو دیکھ رہے تھے یہ روایتی طریقہ یا پرانا طریقہ تھا. آج جو ہم دیکھیں گے وہ حیوانات کی جماعت بندی کا نیا طریقہ ہے. لیٹسٹ جو ایک طریقہ ہے اس کا وہ آج ہم دیکھنے والے ہیں. کیا ہے نیا طریقہ؟ حیوانات کی جماعت بندی کا یہ طریقہ ابھی تک جاری تھا جو ہم نے اس سے پہلے ابھی دیکھے ہیں نا، لیکن اب ایک نیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. اس نئے طریقے کی ہم مختصر معلومات حاصل کریں گے. فی الحال رابرٹ وٹیکر، یہ رابرٹ ہارڈنگ وٹیکر ہے، تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے 5 آئلوں کی جماعت بندی کے طریقے کے مطابق تمام کثیر کھلوی حیوانات عالم حیوانات میں شامل کیے. اس طریقے سے حیوانات کی جماعت بندی کرتے وقت ان کی جسمانی تنظیم، جسمانی تشاکل، جسمی کہفہ، نابت تہہ، حلقہ داری جیسی خصوصیت کو شامل کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کتنے اس میں تقسیم کیا؟ 5. نیچے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو 5 جو فائلمز انہوں نے بتایا یا آئلہ جسے کہتے ہیں اردو میں. تو کون کون سے 5 فائلم انہوں نے بتایا؟ فائلم انیمیلیا، فائلم پلینٹی، فائلم فنگائی، فائلم پروٹسٹا اور فائلم منیرا. تو یہ کس نے بتایا تھا؟ رابرٹ ہارڈنگ وٹیکر نے. رابرٹ ہارڈنگ وٹیکر جو ہے یہ ایک امریکی ماہر ماحولیات تھے. سن 1920 میں ان کی پیدائش ہوئی، سن 1980 میں یہ وفات پائے. انہوں نے سن 1969 میں جانداروں کو 5 گروہ میں تقسیم کیا. 5 کنگڈمز دیکھ سکتے ہیں آپ، ایک ہے اینیملز، ایک ہے پلانٹ، ایک ہے پروٹسٹ، ایک ہے فنگائی اور ایک ہے بیکٹیریا. اور یہی طریقہ اب تک استعمال کیا جاتا ہے اینیمل کے کلاسیفیکیشن کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پروٹسٹا، فنگائی، اینیمل، پلانٹس اور بیکٹیریا. 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن. حیوانات کی جماعت بندی کا نیا طریقہ استعمال کرتا بنیادی نکات کون کون سے ہیں وہ دیکھتے ہیں. پہلا ہے تنظیمی معیار، گریڈز آف آرگنائزیشن. حیوانات کا جسم خلیات سے مل کر بنا ہوتا ہے. کثیر کھلوی حیوانات میں کئی خلیات مختلف افعال انجام دیتے ہیں، جبکہ یک کھلوی جاندار کا جسم ایک خلیے سے بنا ہوتا ہے، اس لیے تمام ضروری حیاتی افعال وہی خلیہ انجام دیتا ہے. یک کھلوی جاندار کی جسمانی تنظیم نقص مایہ معیار یا پروٹوپلازمک گریڈ قسم کی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ حیوانات کا جسم، ہمارا جسم بھی خلیات سے مل کر بنا ہوا ہے. خلیات جو ہے وہ حیوانات کی بنیادی اکائی تسلیم کیے جاتے ہیں. کثیر خلوی حیوانات جو ہوتے ہیں ملٹی سیلولر آرگینزم، اس میں بہت سارے خلیات ہوتے ہیں، جبکہ یک خلوی جانداروں کا جسم جو ہے وہ ایک ہی خلیے سے بنا ہوتا ہے. اور وہ تمام افعال جو ہمارے جسم میں اتنے سارے خلیات مل کر کرتے ہیں، یہاں پر وہ ایک اکیلا خلیہ وہ تمام افعال انجام دیتا ہے. تو اس لیے یک خلوی جاندار کی جسمانی تنظیم جو ہے نقص مایہ معیار یا پروٹوپلازمک گریڈ کی ہوتی ہے، اور اس تنظیم میں تمام یک خلوی جانداروں کا شمار ہوتا ہے. تو نقص مایہ معیار تنظیم کے چند حیوانات یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو. پیرامیشیم ہے، امیبا ہے، بیکٹیریا ہے، ایسٹ ہے. ان تمام کا شمار جو ہے پروٹوپلازمک گریڈ قسم کے حیوانات میں ہوتا ہے. تو یہ تنظیمی معیار گریڈز آف آرگنائزیشن کا فرسٹ لیول ہے. فرسٹ لیول کیا ہے؟ جس میں پروٹوپلازمک گریڈ، جس میں تمام یک خلوی جاندار آتے ہیں. تو لیولز آف آرگنائزیشن ان آرگینزمل کمپلیکسٹی، تو اس میں آتے ہیں پروٹوپلازمک گریڈ آف آرگنائزیشن. ابھی ہم نے دیکھے تو اس میں کون سے جاندار ہیں؟ ان میں ہے یونی سیلولر آرگینزمز. آل لائف فنکشنز آر کنفائنڈ ود ان دا باؤنڈریز آف اے سنگل سیل. تمام جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں، وہ ایک ہی خلیے کے اندر ہوتے ہیں. پروٹوپلازم اٹ ڈفرینشیٹڈ انٹو آرگینیلیز. ٹھیک ہے، تو یہ ہے فرسٹ لیول آف آرگنائزیشن، پروٹوپلازمک گریڈ. اب دیکھتے ہیں سیکنڈ. سیکنڈ کیا ہے؟ سیکنڈ ہے سیلولر گریڈ آف آرگنائزیشن. کثیر خلوی حیوانات میں اگر نسیجیں تیار نہیں ہوتی تو ان کی جسمانی تنظیم خلوی معیار تنظیم یعنی سیلولر گریڈ آرگنائزیشن ظاہر کرتی ہے. اور اس میں شامل ہے، مثال ہے اس کی، تمام مسامدار جسم والے حیوانات یعنی فائلم پوریفیرا. فائلم پوریفیرا مسامدار جسم والے حیوانات اس میں شامل ہیں. تو کچھ کثیر خلوی حیوانات ایسے ہیں، عموماً کیا ہوتا ہے کثیر خلوی حیوانات میں خلیات سے مل کر تیار ہوتی ہے نسیجیں. ٹھیک ہے، ٹیشوز تیار ہوتے ہیں، اور وہ ایک طرح کے خلیات مل کر ایک پرٹیکولر فعل انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ نسیجیں وہاں تیار ہوتی ہے. لیکن اگر نسیج تیار نہیں ہوتی ہے تو ان کی جسمانی تنظیم کس طرح سے ہوتی ہے؟ خلوی معیار تنظیم کی ہوتی ہے. سیلولر گریڈ آرگنائزیشنز یہاں پہ ہوتے ہیں، اور جو مسامدار جسم والے ہیں ان میں یہی سیلولر گریڈ آرگنائزیشن نظر آتا ہے. دیکھیں یہاں پر اوپر بتایا گیا ہے سائیکون، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کالر خلیہ بتایا گیا ہے. پھر اس کے بعد کانٹے، ایمبیوسائڈ غیر حیاتی حصہ، اوسٹیم اس کا دہنا بتایا گیا ہے. پھر اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ نسیجیں تیار نہیں ہوتی ہے، خلیات ہی موجود ہوتے ہیں، اسی لیے اسے سیلولر گریڈ آرگنائزیشن کہتے ہیں. اور فائلم پوریفیرا کے جتنے بھی حیوانات ہیں ان کا شمار اس میں ہوتا ہے. Cellular grade of organization, aggregation of cells that are functionally differentiated, a division of labor is evident. یہ سیکنڈ لیول ہے آرگنائزیشن کا. اب اگلا لیول دیکھتے ہیں. اب جن کثیر خلوی حیوانات میں نسیجیں تیار ہوتی ہیں، خلیات جو ہے بہت سارے حیوانات میں ایک جگہ جمع ہو کر نسیج یا ٹشو تیار کرتے ہیں، اور یہ نسیجیں ان حیوانات کے حیاتی افعال انجام دیتی ہے. تو اس قسم کے خلیات کو کہا جاتا ہے، اس قسم کے حیوانات کا شمار ہوتا ہے خلیہ نسیج معیار تنظیم یعنی سیل ٹیشو گریڈ آرگنائزیشن میں. ٹھیک ہے، اور اس میں فائلم سنڈیریا کے تمام حیوانات ہیں. خلیہ نسیج معیار تنظیم کے چند حیوانات کی اگزامپل یہاں پر دی گئی ہے. جیلی فش کا اس میں شمار ہوتا ہے، ہائیڈروزوا کا اس میں شمار ہوتا ہے، پھر کورل کا اس میں شمار ہوتا ہے. تو ہائیڈرا، جیلی فش، کورل، یہ تمام جو ہے فائلم سنڈیریا میں آتے ہیں، اور ان میں نسیج موجود ہوتی ہے.
خلیہ نسیج معیار تنظیم سیل ٹیشو گریڈ آرگنائزیشن یہ ظاہر کرتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے اس میں کون سے حیوانات آئیں گے؟ جو خلیے جو ہے ایک جمع ہو کر نسیج تیار کرتے ہیں. Cell tissue grade of organization, aggregation of similar cell into definite patterns of layers, thus becoming a tissue. ایک جیسے خلیات مل کر ایک جیسے جو سیلز ہوتے ہیں وہ ایک جیسے خلیات مل کر کیا بناتے ہیں؟ ایک پیٹرن بناتے ہیں، ایک لیئر تیار ہوتی ہے، اور وہ جو پیٹرن وہاں بنتا ہے ایک جیسے خلیات مل کر جو پیٹرن بنا رہے ہیں، جو لیئرز تیار ہو رہی ہیں، تہیں تیار ہوتی ہیں، اس کو ہی ٹیشو یا نسیج کہتے ہیں. اور یہ جن حیوانات میں نظر آتا ہے انہیں سیل ٹیشو گریڈ آف آرگنائزیشن کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد ہے نسیج عضو معیار تنظیم. چپٹے دودے جو ہوتے ہیں، فلیٹ وارمز جسے کہتے ہیں، ان میں نسیج عضو معیار تنظیم ٹیشو آرگن گریڈ آرگنائزیشن نظر آتا ہے. اس قسم میں کچھ نسیجیں یکجا ہو کر مخصوص اعضاء کی تشکیل کرتی ہے لیکن مکمل اعضاء کی تشکیل نہیں ہوتی ہے. یعنی مخصوص اعضاء تیار ہوں گے وہاں لیکن مکمل اعضاء تیار نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو ہی ٹیشو آرگن گریڈ آرگنائزیشن کہتے ہیں. اور یہ نظر آتی ہے فلیٹ وارمز یا چپٹے دودے میں. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو عقدہ آنکھ اس کی ہے، وہاں پر ہاضمی نالیاں ہیں، غذائی نالیاں ہیں. منہ دیکھیے اس کا پیچھے کی طرف ہوتا ہے، منہ آپ دیکھ سکتے ہو چپٹے دودے کا نچلے حصے میں اس کے ہوتا ہے. پلینیریا ہے، بطنی عصبی نخاع موجود ہے. تو اس میں کچھ نسیجیں یکساں ہو کر مخصوص اعضاء یہاں پر اس کے بن رہے ہیں. اس کی آنکھ بن گئی، اس کا منہ بن گیا، لیکن مکمل اعضاء کی تشکیل جو ہے یہاں پر نہیں ہوتی ہے. ٹیشو آرگن گریڈ آرگنائزیشن اینڈ ایگریگیشن آف ٹیشوز انٹو آرگنز. تو اس میں ہم نے دیکھے چپٹے دودے کے بارے میں، فلیٹ وارمز کے بارے میں. اب دیکھتے ہیں انسانی جسم میں کون سی آرگنائزیشن ہوتی ہوگی. ذیل کی شکل میں انسانی جسم کی تشکیل دکھائی گئی ہے. ان میں سے مختلف اعضاء کو نامزد کیجئے. انسانی جسم میں کون کون سے اعضاء ہیں؟ اب دیکھیے یہاں پر اس تصویر میں، آپ کی کتاب کی تصویر ہے جو آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر نظر آ رہی ہے. تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ جو بتایا گیا ہے یہ نشان، یہ پہلا نمبر پہ یہ ہے منہ، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہمارا دماغ. یہ یہاں پر یہ ہے ہمارا دل، یہ ہے ہماری ہڈیاں، ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ ہمارے لنگز ہیں، ہمارے پھیپھڑے. اب یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہاں پہ تصویر میں فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے میں آپ کو جو بتا رہی ہوں، تو میں نے یہاں پر جو ہے ایک تصویر ریفرنس کے لیے رکھی ہے. دیکھیں یہاں پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہاں پہ ہے سٹمک. تو یہ ہمارا سٹمک ہے، یعنی ہمارا معدہ ہے. اور یہ ہمارا لیور ہے، یہ والا لیور ہے. یہ ہماری نسیجیں یا ہماری نس ہے، یہ والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ ہمارے مسلز ہیں، یہ مسلز ہیں یہاں پہ. اور یہ جو ہے ہماری، یہ جو ہے یہاں پہ یہ ہماری جلد ہے، ہماری سکن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی کتاب میں جو دیا تھا یہ ہم نے اس کو لیبلنگ کر لیے. اب اس میں انسان جسم میں کون کون سے اعضاء ہوتے ہیں؟ تو بہت سارے اعضاء ہوتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھو گے تو کچھ تصویر میں کچھ اندرونی اعضاء اور کچھ بیرونی اعضاء بتائے گئے ہیں. منہ بیرونی عضو میں شمار ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہاتھ، پیر، یہ تمام، انگلیاں، سر، آنکھ، کان، ناک. لیکن کچھ اندرونی اعضاء بھی ہوتے ہیں جیسے دل ہے، معدہ ہے، پھیپھڑے ہیں، لیور ہے، دماغ ہے ہمارا، یہ تمام. اس کے علاوہ تصویر میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن،
یہ تمام بھی جو ہے موجود ہوتی ہے. ایزوفیگس یعنی ہماری نلی. تو یہ تمام اعضاء جو ہے کچھ اندرونی اعضاء کچھ بیرونی اعضاء اب تک کے آپ کے مطالعے کے مطابق 4 جسمانی تنظیموں کی قسموں کے علاوہ باقی ماندہ تمام حیوانات عضوی نظام معیار تنظیم آرگن سسٹم گریڈ آرگنائزیشن ظاہر کرتے ہیں جس میں مختلف اعضاء مل کر عضوی نظام ترتیب دیتے ہیں جو کہ مخصوص افعال انجام دیتے ہیں. مثال ہے اس کی کیکڑا، مینڈک، انسان وغیرہ. ٹھیک ہے. اب تک ہم نے جو دیکھے، پہلے ہم نے دیکھے جس میں صرف سیلز ہوتے ہیں، وہ لیول آف آرگنائزیشن دیکھے. پھر دیکھے ہم نے ایک جیسے سیل مل کر انجام دیتے ہیں، پھر ٹیشوز بنتے ہیں، سیل ٹیشو گریڈ آرگنائزیشن دیکھے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں آرگن سسٹم گریڈ ہوتا ہے یعنی عضوی نظام معیار تنظیم ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، مختلف اعضاء مل کر ایک عضوی نظام یعنی آرگن سسٹم ترتیب دیتے ہیں جو کہ مخصوص افعال انجام دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہماری باڈی میں ریسپیریٹری سسٹم ہوتا ہے، عمل تنفس جو ہوتا ہے اس کا ایک نظام موجود ہے. ٹھیک ہے، نظام تنفس ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے جسم میں ہے ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام. پھر اس کے بعد ہمارے جسم میں موجود ہے سرکولیٹری سسٹم، نظام دوران خون. پھر جو ہے نظام استخراج، جسم سے بیکار مادے جسم کے باہر جو نکلنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یورینری سسٹم موجود ہے ہمارے جسم میں. تو ایسے بہت سارے سسٹم ہمارے جسم میں موجود ہے جس میں کیا ہوتا ہے، مختلف اعضاء مل کر عضوی نظام بناتے ہیں اور ایک مخصوص فعل انجام دیتے ہیں. ریسپیریٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے، ہماری ناک، ہمارے پھیپھڑے، ہمارا دل. پھر اس کے بعد ہمارا حجاب حاجز جو اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. یہ تمام مل کر جو ہے تیار کرتے ہیں ہمارا ایک عضوی نظام، ریسپیریٹری سسٹم تیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں. ایسے بہت سارے جو ہے نظام ہمارے جسم میں موجود ہے. تو یہ تقریباً تمام قسم کے حیوانات میں جو ہم نے اسٹارٹ کی جو 4 تنظیمیں دیکھے، اتنے حیوانات کو چھوڑ کر جن میں وہ موجود ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی حیوانات بچ گئے، کیکڑا ہو گیا، مینڈک ہے، انسان ہے، کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، یہ تمام میں یہی سسٹم موجود ہوتا ہے. کیمیکل لیولز ہوتے ہیں. پھر سیل لیول، سیل سے بنتے ہیں ہمارے جسم میں ٹیشو، ٹیشو سے بنتے ہیں آرگنز، آرگن سے بنتا ہے آرگن سسٹم. اور پھر اس کے بعد ہمارا پورا ایک جسمانی نظام آرگنزم لیول ہم دیکھ رہے ہیں. تو اسے ہی آرگن سسٹم گریڈ آرگنائزیشن کہتے ہیں. Organ system grade of organization, organ works together to perform some function. System are associated with basic body functions. تو یہ ہمارا organ system grade of organization ہو گیا. Grades of organization دیکھیں ہم نے دیکھے، پھر سے دیکھ لیتے ہیں. پروٹوپلازمک لیول نیچے دیکھیے، ٹرائنگل میں نیچے کی طرف دیکھیے، یہ پہلا لیول ہے جس میں صرف یک خلوی جانداروں کا شمار ہوتا ہے. اس کے بعد ہے سیلولر لیول، اس میں بہت سارے خلیات ہوتے ہیں، وہ مل کر افعال انجام دیتے ہیں. ٹیشو لیول، ٹیشو لیول میں خلیات مل کر جو ہے نسیج تیار کرتے ہیں، وہ لیول کے حیوانات یہاں ہوتے ہیں. آرگن لیول جس میں کچھ نسیجیں مل کر عضلات بناتی ہیں لیکن مکمل عضو کی تشکیل نہیں ہو پاتی. اور پھر اس کے بعد جو ہے آرگن سسٹم لیول، اس لیول پر عضلات موجود ہوتے ہیں، عضو موجود ہوتے ہیں اور آرگنز مل کر جو ہے آرگن سسٹم بناتے ہیں. تو یہ آرگن سسٹم لیول آف آرگنائزیشن ہو گیا. تو یہ ہے گریڈز آف آرگنائزیشن. اس کے آگے دوسرا اس کا پوائنٹ دیکھتے ہیں آج، اور وہ ہے جسمانی تشاکل یا باڈی سیمیٹری. انسانی جسم اور امیبا کی تصویر لے لیجئے. یہ ایک انسانی جسم کی تصویر لیتے ہیں اور ایک امیبا کی تصویر لیتے ہیں. ایک مخصوص زاویے کے ان تصاویر کے 2 مساوی حصے خیال کیجئے. یعنی اگر اس کے درمیان سے اگر کوئی ایک لائن ہو تو اس کے 2 مساوی حصے کس طرح سے ہو سکتے ہیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر. آپ نے کیا مشاہدہ کیا؟ اب ایک امیبا لیں گے، اس کے درمیان سے بھی اگر ہم لائن گزارتے ہیں تو یہ 2 مساوی حصے. دیگر حیوانات کی تصویر کے ساتھ بھی یہی عمل دہرائیے. ایک
کتے کی تصویر لے لیتے ہیں، اس کے بھی اس طرح سے لائن ہم کھینچیں گے کہ 2 مساوی اس کے حصے ہو جائیں. ٹھیک ہے، تو انسان میں تو یہ ممکن ہے، کتے میں بھی یہ ممکن ہے، لیکن امیبا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مساوی حصے نہیں ہو رہے. یعنی کچھ جاندار میں 2 مساوی حصے ہوتے ہیں لیکن کچھ جاندار میں نہیں بھی ہوتے. اگر ہم کسی حیوان کے جسم کو خیالی محور پر قطع کریں تو 2 مساوی حصے حاصل ہوں گے یا مختلف حصے حاصل ہوں گے. اس خصوصیت پر مبنی حیوانات کے جسم کی مختلف قسمیں ہیں. دیکھیں یہ ایک دوسرا طریقہ ہے. پہلا تھا ہم نے دیکھے جدید طریقے میں، پہلا تھا لیولز آف آرگنائزیشن جو ہم نے ویڈیو نمبر 2 میں دیکھے. آج ہم اس کا سیکنڈ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں اور وہ ہے باڈی سیمیٹری، جس میں ہم ایک خیالی محور پر اگر کسی جسم کو قطع کرتے ہیں تو اس کے 2 مساوی حصے حاصل ہو سکتے ہیں، یا جیلی فش کی طرح یہاں پہ 5 مساوی حصے حاصل ہو سکتے ہیں. تو اس کی بنیاد پر اس کی مختلف قسمیں بنائی گئی ہیں. دیکھتے ہیں کون سی. سب سے پہلا ہے اسیمیٹریکل باڈی یعنی غیر تشاکلی جسم. اس قسم کے اجسام میں ایسا کوئی خیالی محور نہیں ہوتا جس کے ذریعے 2 مساوی یا مماثل حصے حاصل ہوں. مثال امیبا، پیرامیشیم، کچھ اسپنج جو ہے یہ پائے جاتے ہیں سمندر میں، بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں. اور کچھ سمندری حیوانات بھی ہیں ایسے جن کی باڈی جو ہے اسیمیٹریکل باڈی ہے، یعنی ہم اس کو کوئی ایسا خیالی محور بناتے ہوئے اس کو 2، 3، 4، 5 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتے. اب دیکھتے ہیں 2 جانبی تشاکل یا بائی لیٹرل سیمیٹری کے بارے میں. اس قسم کے اجسام میں صرف ایک ایسا خیالی محور ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم 2 مماثل حصے حاصل کر سکتے ہیں. مثال ہے اس کی کچھوا، مچھلی، انسان اور تمام قسم کے کیڑے مکوڑے جس میں بٹر فلائی، لیڈی برڈ، بیٹلز وغیرہ کا، شہد کی مکھی ہو سکتی ہے، دوسری اور مکھیاں ہیں. ان کا شمار ہوگا کہ اگر ہم ان کے درمیان سے ایک لکیر اگر کھینچیں تو یہ 2 مساوی حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. تو اس قسم کے تشاکل کو کہتے ہیں بائی لیٹرل سیمیٹری یا 2 جانبی تشاکل. 2 حصے ہو رہے ہیں نا اس کے، 2 برابر حصے، اس لیے 2 جانبی تشاکل ہوگا. یہ نصف قطری تشاکل یعنی ریڈیل سیمیٹری. اس قسم کے اجسام میں اگر خیالی قاطع خط اس کے وسطی محور سے گزرتا ہو تو 2 مماثل حصے حاصل ہوتے ہیں. مثلاً تارا مچھلی. اس حیوان تارا مچھلی میں 5 مختلف سطحوں سے قاطع خط گزارتے ہیں تو ہر مرتبہ 2 مماثل حصے حاصل ہو سکتے ہیں. یعنی یہاں پر بہت سارے حصے حاصل کیے جا سکتے ہیں. جیسے یہاں پر آپ ریڈیل سیمیٹری کی اگزامپل دیکھ سکتے ہو. جیلی فش بتایا گیا ہے اور دوسرے کچھ یہاں پر نباتات بتائے گئے ہیں کہ ہم اس کو درمیان سے اگر 4 سطحوں سے قاطع خط گزارے یا 5 گزارے تو اس کے برابر حصے ہوں گے، تو اسی کو ریڈیل سیمیٹری کہیں گے. اس کی کچھ اگزامپلز دی ہوئی ہے نیچر میں. فلاور ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تارا مچھلی، سٹار فش ہو سکتی ہے، کچھ نباتات ہو سکتے ہیں، پھل ہو سکتے ہیں، پھلوں میں ترتیب ہوتی ہے اس کی کاشت میں، وہ ہو سکتی ہے. یہ آپ کی کتاب میں اگزامپل بتائی گئی ہے 2 جسمانی تشاکل کی قسمیں. 2 جانبی تشاکل زیادہ تر جو چوپائے ہیں جیسے بکری ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھیڑ ہے، کتا ہے، ان میں 2 جانبی تشاکل پایا جائے گا. پھر اس کے بعد نصف قطری تشاکل آپ دیکھ سکتے ہو، جیلی فش، تارا فش اس میں ہوتا ہے. اور غیر تشاکلی جسم عموماً اسفنج وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ غیر تشاکلی جسم ہے. نیچے بھی ایک اور اگزامپل دی ہوئی ہے، آپ اسے بھی بغور دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں 3rd پوائنٹ. پہلا پوائنٹ ہم نے دیکھے تھے لیولز آف آرگنائزیشن، سیکنڈ باڈی سیمیٹری، 3rd پوائنٹ ہے نابت تہ یا جرمینل لیئرز. کچھ کثیر خلوی حیوانات میں ان کی جنینی نشو و نما کے ابتدائی دور میں ہی نابت تہ یعنی جرمینل لیئر تیار ہوتی ہے. اس نابتی تہ سے ہی اس حیوان کے جسم کی مختلف نسیجیں تیار ہوتی ہیں. کچھ حیوانات میں صرف 2 ہی نابتی تہ ہوتی ہیں، ایک ہے ایکٹوڈرم اور دوسرا ہے اینڈوڈرم. مثلا تمام ہاضمی خلا والے حیوانات
اکثر حیوانات میں تہری تہ تیار ہوتی ہے، یعنی مذکورہ بالا دونوں سطح کے درمیان میزوڈرم میان ادما بھی تیار ہوتی ہے. دیکھیں یہاں پر برو ادما سب سے باہر والی ایکٹوڈرم جس کو کہتے ہیں بلو کلر میں، پھر اس کے بعد ایک نان لیونگ لیئر بھی ہوتی ہے جن میں دوہری تہ ہوتی ہے ان میں، اور جو ٹرپلوبلاسٹ ہوتے ہیں جن میں تہری تہر ہوتی ہے اس میں، جو دوہری تہ والے ہوتے ہیں اس میں اینڈوڈرم اور ایکٹوڈرم کے درمیان میں ایک مردہ غیر حیاتی تہ بھی ہوتی ہے، جبکہ کچھ حیوانات میں جو ہے دونوں تہ کے درمیان میں ایک اور تہ ہوتی ہے درمیان میں، جس کو میان ادما یا میزوڈرم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر بتایا گیا ہے باہر والی جو ہے وہ ایکٹوڈرم ہے، فارمز دا ایکسوسکیلیٹن. درمیان والی میزوڈرم ہے، بلو کلر میں بتائی گئی ہے، ڈیولپس انٹو آرگنز. اور اینڈوڈرم جو ہوتی ہے اندر کا ایک دم اندر والا جو حصہ ہوتا ہے، فارمز دا انر لائننگ آف آرگنز. تو یہ جرمینل لیئر ہوتی ہے، یہ یا تو دوہری تہ ہوگی یا تہری تہ ہوگی. ٹھیک ہے، ڈپلوبلاسٹک یا ٹرپلوبلاسٹک ہوتی ہے باہر والی ایکٹوڈرم، اس کے بعد اندر والی اینڈوڈرم، اور یہ دونوں کے بیچ میں ہوتی ہے میزوڈرم. کس میں؟ ٹرپلوبلاسٹک میں. اور ڈپلوبلاسٹک میں اینڈوڈرم اور اینڈوڈرم کے بیچ میں مردہ خلیات کی تہ ہوتی ہے. جسمی کہفہ یا باڈی کیویٹی، جسم اور اندرونی اعضاء کے درمیان کھلا جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو جسمی کہفہ کہتے ہیں. کثیر کھلوی حیوانات میں ان کی جنینی نشو و نما کے ابتدائی دور میں میان ادما، میزوڈرم یا آنتوں سے جسمی کہفے تیار ہوتے ہیں. اس قسم کا جسمی کہفہ آئلہ ہلکے دار دودے یعنی انیلیڈا میں اور اس آئلے کے بعد آنے والے تمام آئلوں کے حیوانات میں پایا جاتا ہے. اس قسم کے حیوانات کو حقیقی جسمی کہفہ والے حیوانات کہتے ہیں. جسمی کہفے والے حیوانات میں دیکھیں بتایا گیا ہے باڈی کیویٹی آپ دیکھ سکتے ہو، اس میں بھی جسمی کہفہ دیکھیے بیچ میں بتایا گیا ہے. برو ادما، میان ادما اندر کی سطح آپ دیکھ سکتے ہو، اور درمیان میں جو خالی جگہ ہے وہ ہے جسمی کہفہ. اور یہ آئلہ ہلکے دار دودے یعنی فائلم انیلیڈا میں یہ پایا جاتا ہے. دیکھیے یہ فائلم انیلیڈا کے حیوانات ہے، ان تمام میں جو ہے یہ پایا جاتا ہے. اس میں ہے ارتھ وارم اور بہت سارے جو دوسرے کس طرح کے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، یہ تمام کا شمار اس میں ہوتا ہے. تو یہ فائلم انیلیڈا کے کچھ حیوانات کی تصویریں ہیں. آئلہ مسامدار جسم والے ہاضمی خلا اور چپٹے دودے میں جسمی کہفہ نہیں ہوتا. اس قسم کے حیوانات غیر جسمی کہفے والے ہوتے ہیں. تو انہیں جو ہے غیر جسمی کہفے والے حیوانات کہتے ہیں. یہ عموماً جو چپٹے دودے ہوتے ہیں ان میں پائے جاتے ہیں. اور یہ کچھ اگزامپلز ہے چپٹے دودے والے حیوانات کی، آپ فوٹو دیکھ سکتے ہو کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں نا. تو ان میں جسمی کہفہ موجود ہی نہیں ہوتا ہے. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو درمیان کا حصہ برو ادما، درو ادما اور میان ادما اس میں موجود ہے. اس قسم کے حیوانات غیر جسمی کہفے والے کہلاتے ہیں. آئلہ گول دودے سے تعلق رکھنے والے حیوانات میں جسمی کہفہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو ہم نے دونوں طریقے پہلے دیکھے ان دونوں طریقوں سے تشکیل نہیں پاتا. اس لیے اس قسم کے جسمی کہفے کے حامل حیوانات کو کاذب جسمی کہفہ والے حیوانات کہتے ہیں. اس کی اگزامپل ہے راؤنڈ وارمز. یہ راؤنڈ وارمز میں جو ہے یہ کاذب جسمی کہفے والے حیوانات ہیں. دیکھیے برو ادما، میان ادما، درو ادما، اس کے درمیان میں آپ کو کاذب جسمی کہفہ یہاں پر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہی یہ پایا جاتا ہے راؤنڈ وارمز میں. دیکھیے یہ تینوں یہاں پر بتایا گیا ہے، دو جو ہم نے یہاں پہ اگزامپل دیکھے جسمی کہفے والے، غیر جسمی کہفے والے اور کاذب جسمی کہفے والے، تینوں قسم کی اگزامپل یہاں پہ بتائی گئی.
जिस्मानी हलकों में तकसीम या बॉडी सेगमेंटेशन अब किसको कहते हैं? अगर किसी हैवान के जिस्म को छोटे छोटे मुमासल टुकड़ों में तकसीम किया जाता है तो ऐसे जिस्म को हल्केदार जिस्म या सेगमेंटेड बॉडी कहते हैं और हर हिस्सा हल्का कहलाता है। मिसाल, आयला हल्केदार दूधे का हैवान केचुआ। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी हैवान है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दी है कि इतना हिस्सा अगर हम निकाल लेंगे तो ये इसका एक सेगमेंट कहलाएगा। यहाँ पे भी एग्जाम्पल जो है इसकी दी हुई है, एक हिस्सा दरमियान से काट के निकाल लिया गया तो ये इसका एक सेगमेंट हो गया। तो ये क्या होता है, इनमें अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में जिस्म को तकसीम करते हैं और उसका एक हिस्सा जो है अगर निकाल लेते हैं, सेगमेंटेड बॉडी हल्कादार जिस्म उसको कहते हैं और हर हिस्सा जो है उसका हल्का कहलाएगा। एग्जाम्पल इसकी कछुआ है। देखिए सेगमेंटेशन क्या होता है यहाँ पे और अच्छे से समझाया गया है कि इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स with a serial repetition of at least some organs. For example, in earthworm या earthworm बताया गया है, the body shows this pattern called metameric segmentation. एक पैटर्न है, देखिए यहाँ पे रिंग्स नज़र आ रही है, तो एक पैटर्न जो है यहाँ पर है इसको मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं एंड द फेनोमेनन इज नोन एज मेटामेरिज्म। ठीक है, ये मेटामेरिज्म हमको नहीं समझना है, हमको यहाँ पे सिर्फ समझना है कि हल्केदार जिस्म या सेगमेंटेशन क्या होता है। तो समझ में आ गया, जिनमें एक पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है, अगर हम उसका एक हिस्सा निकाल ले तो एक हल्का हमने निकाल लिया हम कह सकते हैं और इसको ही सेगमेंटेशन कहते हैं। तो ये आलम हैवानात की जमात बंदी जो है दर्ज बाला तमाम खुसूसियात पर मुबनी हैवानात की जमात बंदी जो है की गई है। हमने देखे आलम हैवानात खुलवी दीवार के बगैर कसीर खुलवी हैवानात होते हैं। ये हमने एकदम पहले वाले में देखे थे ना, आलम मनैरा, आलम प्रोटेस्टा, आलम नबातात, आलम हैवानात। तो उसमें आलम फफूंद एक था, तो उसमें आलम हैवानात है। ये आलम हैवानात में फिर जिस्मानी तंजीम हमने देखे कि किस तरह से हो सकती है। तो एक खुलवी म्यार, फिर हमने देखे थे नसीज, आज़ा, उज़वी निज़ाम, म्यार जिस्मानी तंजीम की, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने जिस्मानी तशाकुल देखे जो हम अभी बॉडी सिमेट्रीज देख रहे थे, गैर तशाकुली जिस्म, निस्फ तशाकुली और दो जानिबी तशाकुल। फिर उसके बाद हमने देखे जिस्मी कहफ़े, गैर जिस्मी कहफ़े वाले होते हैं जो अभी हम इस वीडियो में देख रहे थे, काजिब जिस्मी कहफ़ा और हकीकी जिस्मी कहफ़ा। देखिए जिस्मानी तशाकुल के बारे में वीडियो नंबर 2 में बताया गया है, जिस्मानी तंजीम यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वीडियो नंबर 1 में बताया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स का वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जो है आप लोग ज़रूर देखिए, तब कहीं जाके आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर इस पर मुबनी बनाए गए हैं हैवानात के ग्रोह। गैर जिस्मी कहफ़े वाले में आते हैं मसामदार जिस्म वाले, निडेरिया चपटे दूधे वाले। काजिब जिस्मी कहफ़े में आते हैं गोल दूधे। हकीकी जिस्मी कहफ़े में आते हैं हल्कादार दूधे, जोरदार पैल वाले, नर्म जिस्म वाले, शोकादार जिस्म वाले, नीम निखाइये और फिक्रिये, जिनमें हमारा शुमार होता है इंसानों का। तो ये जो हैवानात का ग्रोह है, मसामदार जिस्म वाले क्या है, गोल दूधे कौन से हैं, फिक्रिये किसको कहते हैं, शोकादार जिल्द वाले कौन से हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। तो उम्मीद है आज जो कुछ बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।